आली पर क्या गुजरी। मुसन्निफ अजीज असरी। आली पर क्या गुजरी बच्चों के लिए एक सबक आमोज नावल है जिसे हर बच्चे को सुनना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छी सोहबत में बैठो, अपने वालिदैन का कहा मानो और अल्लाह से मदद मांगो। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल उर्दू एक्शन टेल्स को सब्सक्राइब करें। बाब नंबर 13। टुंडा आबिद। आबिद दरख्त के नीचे बैठा आली का इंतजार कर रहा था। आली को गए काफी देर हो गई थी। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। वो सोच रहा था कि अभी आली खाना लेकर आएगा और वो दोनों मिलकर खाएंगे। आबिद थका हुआ भी था और भूखा भी। फिर भी वो उठा और सड़क पर आकर आली की राह देखने लगा, लेकिन सड़क खाली थी। सख्त गर्मी की वजह से सड़क का कोलतार पिघल रहा था और तपती हुई सड़क पर कोई शख्स दिखाई नहीं देता था। आबिद दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें सड़क पर थीं। आबिद ने सोचा कि ऐनक वाले शख्स ने आली को 1 रुपया दिया होगा और खाना भी होटल से दिलवा दिया होगा। आली ने सोचा होगा कि खाना कम है, दोनों के लिए काफी नहीं होगा, इसलिए वो 2-3 रोटियां और खरीद कर लाएगा। रोटियां तनूर से लेने में देर हो गई होगी, या शायद उस आदमी ने खाना ना दिलवाया हो, 1 रुपया ही दे दिया हो, इसलिए आली खाना खरीदने के लिए रुक गया होगा। इस तरह के कई ख्याल आबिद के दिल में आ रहे थे। आबिद कभी उठता और कभी चलने की कोशिश करता, लेकिन उसकी नजरें सड़क पर लारियों के अड्डे की तरफ थीं। वक्त गुजर रहा था, उसके साथ साथ दरख्त का साया भी अपनी जगह से खिसक रहा था। जिस जगह आली और आबिद छांव में बैठे थे, वहां अब धूप आ चुकी थी। आबिद सोच रहा था कि आली अब तक आया क्यों नहीं, और फिर एक ख्याल बिजली बनकर आबिद के दिल में उतर गया। कहीं वो शख्स धोखा देकर तो आली को नहीं ले गया। ये सोचते ही आबिद उठा। मालूम नहीं भूखे और थके हुए आबिद में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। वो अड्डे की तरफ भागने लगा। आबिद का सांस जल्द ही फूल गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसका हर सांस और दिल की धड़कन अपने दोस्त को पुकार रही थी। आली, आली। आबिद अड्डे पर पहुंच गया। अड्डा खाली था। वो बड़े होटल और तनूरों पर आली को तलाश करने लगा, लेकिन वो कहीं ना था और ना ऐनक वाला ही कहीं दिखाई दे रहा था। आबिद ने सोचा कि किसी से ऐनक वाले के मुतालिक पूछना चाहिए। वो एक तनूर के पास खड़ा हो गया। तनूर में गरम गरम रोटियां लग रही थीं। रोटियों की खुशबू ने आबिद की भूख ज्यादा तेज कर दी। उसे प्यास भी लगी थी, लेकिन उस वक्त उसे सिर्फ अपने दोस्त की तलाश थी। उसे तनूर के पास खड़ा देखकर तनूर वाला गरज कर बोला, जा माफ कर, आ जाते हैं घर से भीख मांगने। आबिद बोला, मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये पूछने आया हूं कि आपने एक अचकन वाला आदमी देखा है जिसने ऐनक लगा रखी थी। यहां बहुत से अचकनों और ऐनकों वाले आते हैं, चल भाग। तनूर वाला बोला। आबिद आगे चला गया। वो पान सिगरेट की दुकान के पास रुका। इतने में शक्कर का शरबत बेचने वाला एक लड़का उसके पास आकर बोला, तुम किसे ढूंढते हो? आबिद ने जवाब दिया, एक आदमी को जिसने अचकन पहनी हुई थी। हाँ, शरबत वाला बोला, उसके सर पर टोपी थी ना? वही वही। आबिद झट बोला, कहाँ है वो? उसे मैंने लारी में बैठे देखा था। क्या उसके साथ एक लड़का भी था?
لڑکا وڑکا تو بھیا میں نے نہیں دیکھا، شربت بیچنے والا بولا۔ پھر اسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا، ہاں، میرا بھی دماغ آؤٹ ہو گیا ہے۔ ایک لڑکا تھا تو صحیح، اس آدمی کے ساتھ ہوٹل میں آیا تھا، اس کے ہاتھ میں بیگ تھا، وہ اس کے ساتھ ہی لاری میں سوار ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی عابد کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور وہ گر گیا۔ شربت والے لڑکے نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی شربت کی بالٹی رکھ دی اور اس کے پاس بیٹھ کر بولا، کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کہہ کر عابد اٹھنے لگا۔ شربت والے نے شربت کا گلاس بھر کر عابد کی طرف بڑھایا۔ لو پی لو۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، عابد نے بڑی مشکل سے کہا۔ پیسے تم سے کون مانگتا ہے؟ شربت والے نے یہ کہہ کر گلاس عابد کے منہ سے لگا دیا۔ چلو اوئے! ہوٹل سے کسی نے شربت والے کو زور سے پکارا۔ وہ بالٹی اٹھا کر چلا گیا۔ عابد کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن شربت کے گلاس نے اس کے خالی پیٹ میں ہلچل پیدا کر دی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور سڑک پر چلنے لگا۔ اس نے سوچا اسی طرف لاری گئی ہے۔ اینک والا کتنا ظالم ہے کہ اس کے دوست کو اس سے چھین کر لے گیا۔ عابد چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے سوچا کہ ہسپتال میں جا کر اپنے دوست لوٹے کو علی کے متعلق بتائے۔ اب وہ اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ وہ ہسپتال کے پاس پہنچا تو اسے خیال آیا کہ لوٹا سخت زخمی ہے۔ اسے علی کے گم ہونے کی خبر سن کر بہت دکھ ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ رک گیا۔ سامنے اسٹیشن نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاڑی میں بیٹھ کر اسی طرف جاؤں جس طرف لاری گئی ہے۔ وہ اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ وہاں کئی مسافر اپنے ٹرنکوں، بستروں اور گٹھڑیوں کے پاس بیٹھے گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ عابد کو بھوک اور علی کی جدائی نے پریشان کر رکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا اسٹیشن پر کسی دکان سے روٹی مانگ کر کھا لے گا، لیکن وہ دکانوں کو دور ہی سے دیکھتا رہا۔ روٹی مانگنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ گاڑی آ گئی۔ مسافر جلدی جلدی سے اترنے اور سوار ہونے لگے۔ یہ ایکسپریس گاڑی تھی، اس لیے یہاں 3 منٹ سے زیادہ نہیں رکی۔ عابد بڑی مشکل سے ایک ڈبے میں چڑھا اور دروازے کے پاس نیچے ہی بیٹھ گیا۔ گاڑی شور مچاتی، دھول اڑاتی ہوئی تیزی سے بھاگی جا رہی تھی۔ جتنی تیزی سے گاڑی آگے کی طرف بھاگ رہی تھی، اتنی ہی تیزی سے چھوٹے بڑے درخت اور بجلی کے کھمبے پیچھے کو دوڑ رہے تھے۔ گاڑی کئی چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں کو چھوڑ گئی اور ایک بڑے اسٹیشن پر رکی۔ بہت سے مسافر اترنے اور چڑھنے کے لیے زور لگانے لگے۔ پھر ایک ٹی ٹی آئی ڈبے میں آ گیا۔ ٹی ٹی آئی کو دیکھتے ہی عابد کی جان ہوا ہو گئی۔ مارے خوف کے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ٹی ٹی آئی نے سب سے پہلے عابد ہی سے ٹکٹ مانگا۔ عابد آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ ٹی ٹی آئی نے جھک کر زور سے عابد کا کندھا ہلایا اور بولا، ٹکٹ دکھاؤ۔ عابد نے آنکھیں کھول دیں اور ڈری ہوئی پریشان نظروں سے ٹی ٹی آئی کو دیکھتا رہا۔ ٹی ٹی نہیں ہے؟ ٹی ٹی آئی نے غصے سے پوچھا۔ عابد پھر بھی نہیں بولا، صرف سر ہلا دیا۔ ٹکٹ نہیں ہے تو کرایہ نکالو، ٹی ٹی آئی نے پھر کہا۔ عابد نے سر ہلا کر بتایا کہ اس کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے۔ اب ٹی ٹی آئی گرج کر بولا، اٹھو پھر تمہیں پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سن کر عابد اور بھی ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ لوٹے کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپاہج فقیر بن جائے، لیکن وہ کچھ نہ بول سکا۔ خوف نے اس کی زبان تک بند کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رک رک کر بولا، میں غریب ہوں جی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ٹی ٹی آئی رحم دل آدمی تھا۔ اسے عابد کی حالت پر ترس آ گیا۔ وہ بولا، اچھا اسی جگہ اتر جاؤ
اور پھر کبھی بلا ٹکٹ سفر نہ کرنا۔ عابد اسٹیشن پر اتر گیا۔ باہر جانے والا گیٹ سامنے ہی تھا۔ وہ گیٹ پر گیا۔ باہر نکلنے لگا تو ٹکٹ کلیکٹر نے روک کر ٹکٹ مانگا۔ رحم دل ٹی ٹی آئی گیٹ پر آ کر بولا، یہ لڑکا فقیر ہے، جانے دیں۔ ٹکٹ کلیکٹر نے عابد کو 2-3 گالیاں دے کر باہر نکال دیا۔ اب عابد سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس کی آنتیں بھوک کے مارے کھنچی جا رہی تھیں۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ مسافر خانے میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت مسافر خانہ مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ مرد، عورتیں اور بچے کرسیوں پر یا نیچے چکنے فرش پر بیٹھے تھے۔ کچھ ٹکٹ آفس کی کھڑکی پر جمع تھے۔ ہر طرف بہت سے بجلی کے بلب روشن تھے۔ مسافر خانے میں کئی دکانیں تھیں۔ بہت سے لوگ کھا پی رہے تھے۔ عابد نے سوچا کہ وہ یہاں ضرور کسی دکان سے کھانا مانگ لے گا، کیونکہ اب بھی اگر اس نے کچھ نہ کھایا تو بھوک سے مر جائے گا۔ وہ بینچ سے اٹھا۔ اس کے سامنے ہی ایک ٹرنک پر بیٹھی ہوئی عورت اپنے برتنوں سے کھانا ڈال رہی تھی۔ قریب ہی اس کے بچے بیٹھے تھے۔ وہ کھانا کھانے لگے۔ عابد وہیں فرش پر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ایک چھوٹے بچے نے عابد کو دیکھا تو بولا، امی، فقیر۔ وہ سب عابد کو دیکھنے لگے۔ عورت نے 2 روٹیوں پر تھوڑا سا سالن ڈال کر چھوٹے بیٹے کو دیا اور بولی، جاؤ بیٹا، فقیر کو دے آؤ۔ بچہ خوشی خوشی روٹیاں لے کر عابد کی طرف آیا۔ عابد روٹیوں پر یوں جھپٹا جیسے چیل گوشت پر جھپٹتی ہے۔ منٹوں میں دونوں روٹیاں کھا لیں۔ پاس ہی نلکا تھا، وہاں سے خوب پانی پیا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے بدن میں پھر سے طاقت آ گئی ہے۔ آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی ہے۔ اسے فوراً خیال آیا کہ علی شاید بھوکا ہوگا۔ معلوم نہیں وہ شخص اسے کہاں لے گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی شہر میں لے آیا ہو۔ وہ مسافر خانے سے نکلا اور علی کی تلاش میں سڑکوں پر پھرنے لگا۔ سڑکوں پر بڑی رونق تھی۔ ہر طرف ٹانگیں، بسیں، موٹریں، سائیکلیں دکھائی دیتی تھیں۔ بڑی بڑی عمارتیں طرح طرح کی روشنیوں سے سجی ہوئی تھیں۔ عابد نے سوچا کہ اتنے بڑے شہر میں وہ علی کو کیسے تلاش کر سکے گا۔ پھر معلوم نہیں کہ اینک والا اسے کہاں لے گیا ہے، لیکن اس کو یہ خیال بھی تھا کہ ہو سکتا ہے علی اسی شہر میں ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سارا دن مزدوری کرے گا اور شام ہوتے ہی علی کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ عابد اب بہت تیز تیز چل رہا تھا، لیکن جہاں کہیں کوئی ہوٹل یا لاریوں کا اڈا دکھائی دیتا، وہاں رک جاتا اور غور سے اندر دیکھتا۔ وہ چلتے چلتے ایک کھلی سڑک پر آ گیا۔ دور ایک مسجد کے مینار پر روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ عابد اسی طرف جانے لگا۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ عابد نے مڑ کر دیکھا۔ ایک شخص جس کے کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے اس کی طرف بڑھا، اور اس سے پہلے کہ عابد اس سے کچھ پوچھتا، اس شخص نے جیب سے رومال نکال کر عابد کے منہ پر رکھ دیا۔ عابد بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک تہہ خانے میں پڑا تھا۔ وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ عابد کو کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اس نے اپنے ذہن پر زور دے کر سوچا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ اسٹیشن کے مسافر خانے سے 2 روٹیاں کھانے کے بعد شہر کی ایک سڑک پر پھر رہا تھا کہ پیچھے سے ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا آدمی آیا اور اسے رومال سونگھا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ ضرور وہی شخص مجھے اٹھا کر یہاں لے آیا ہوگا۔ عابد کو کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا۔ اس کے ہاتھ پاس پڑے ہوئے ایک لڑکے کے بازوؤں پر پڑے۔ علی سمجھ گیا کہ یہاں اور لوگ بھی ہیں جو سو رہے ہیں۔
وہ ہاتھوں سے ٹٹولتا ہوا اٹھنے لگا۔ وہ ابھی تھوڑا سا کھڑا ہوا تھا کہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ اسے سخت چوٹ لگی۔ اب اسے پتا چلا کہ اس کی کمر میں رسا بندھا ہوا ہے۔ اسی وقت کسی نے دیا سلائی جلائی، پھر اس پر جھکا اور فوراً 5-6 گھونسے اس پر برس پڑے۔ پھر ایک ہاتھ اس کے منہ کی طرف بڑھا۔ اس ہاتھ میں نہ جانے کیا تھا کہ عابد پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے بڑا سخت درد محسوس ہوا۔ سر میں نہیں بلکہ بازو میں۔ تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ وہ کراہنے لگا۔ اس وقت تہہ خانے میں تھوڑی تھوڑی روشنی تھی۔ عابد نے اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مارے درد کے اس سے ہلا نہیں جاتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے بازو کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے دایاں ہاتھ اپنے زخمی ہاتھ پر پھیرا اور چیخ مار کر بولا، میرا بازو! یہ سن کر وہاں بیٹھے ہوئے 2 آدمی زور سے ہنسنے لگے۔ عابد نے ان کی طرف نظریں گھمائیں۔ ان میں پھٹے پرانے کپڑوں والا شخص بھی تھا جو عابد کو بے ہوش کر کے لایا تھا۔ 5 چھوٹے لڑکے تھے۔ عابد نے دیکھا کہ اس کا بایاں بازو کوہنی کے نیچے سے غائب ہے۔ آدھا بازو اور پورا ہاتھ۔ وہ دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ پھٹے پرانے کپڑوں والے آدمی نے اسے گھونسا مار کر کہا، چپ رہ، چپ رہ! میرا بازو کہاں گیا؟ عابد نے روتے ہوئے کہا۔ وہ شخص بولا، تیرا بازو وہاں گیا جہاں اس لڑکے کی ٹانگیں، ان لونڈوں کے ہاتھ اور اس لڑکے کی دونوں آنکھیں گئیں۔ شکر کر ہم نے تیرا ایک ہی بازو کاٹا ہے۔ تو پہلے ہی مریل ہے۔ اگر تیرے دونوں بازو کاٹ دیتے تو مر جاتا۔ دوسرا شخص بولا، اب مزے سے لوگوں کو اپنا ٹونڈ دکھانا اور بھیک مانگ کر لانا۔ 10 روپے۔ اگر ایک پائی بھی کم لایا تو یاد رکھنا، اس لونڈے کی طرح تیری بھی دونوں آنکھیں نکال دیں گے، ہاں۔ باب نمبر 14۔ ہوٹل میں۔ اسٹیشن کے نزدیک ایک گاؤں تھا۔ یہاں ایک سرائے کے کمرے میں اینک والا لیٹا ہوا تھا اور علی اس کے پاس بیٹھا اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ وہ شخص غصے سے بولا، ٹھیک سے دبا، کیا سمجھے؟ میں نے کبھی کسی کی ٹانگیں نہیں دبائیں، علی نے جواب دیا۔ نہیں دبائیں تو اب دبا، کیا سمجھے؟ دبا ٹھیک سے۔ وہ شخص کڑک کر بولا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے گھر پہنچا دیں گے، لیکن آج 3 دن ہو گئے ہیں۔ میرا دوست عابد وہاں پہنچ گیا ہوگا اور میرے… اینک والا اس کی بات کاٹ کر بولا، عابد وابد وہاں نہیں پہنچا، کیا سمجھے؟ اس کے پاس کیا سمجھے، کرایہ ہی کہاں تھا؟ آپ نے اسے 3 روپے جو دیے تھے، علی نے کہا۔ اینک والا ہنسنے لگا، پھر بولا، ہاں دیے تو تھے، مگر اس نے کیا سمجھے کھا پی لیے ہوں گے، اب اس کا خیال چھوڑ۔ میرے ابا اور امی، علی کہنے لگا۔ اینک والا پھر اس کی بات کاٹ کر بولا، ابا اور امی کے بچے، انہیں بھول جا، اب تو کیا سمجھے، یتیم ہے، تیرا نام حامد ہے۔ یہ سن کر علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اینک والے کو اور بھی غصہ آ گیا۔ اس نے علی کے لات ماری۔ علی چارپائی سے نیچے گر گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اینک والا جھٹ اٹھا، ہاتھ سے علی کا منہ دبا دیا اور بولا، پکڑوانا چاہتا ہے مجھے؟ وہ علی کو مارنے لگا۔ علی پرے ہٹ گیا۔ اس شخص نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ علی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم کیسے جاؤ گے؟ ابھی تو کرایہ بھی کیا سمجھے پورا نہیں ہوا، پھر تمہارے کپڑوں کا ستیہ ناس ہو چکا ہے، کیا سمجھے؟ اب تم خوب دل لگا کر پیسے کماؤ،
پھر میں تمہارے لیے خوب اچھے اچھے کپڑے بنواؤں گا، فرسٹ کلاس بوٹ لے کر دوں گا، کیا سمجھے؟ اور تم خوب بن ٹھن کر گھر جانا۔ نہیں، میں ایسے ہی چلا جاؤں گا، علی بولا۔ ایسے ہی چلا جاؤں گا؟ اینک والے نے علی کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ اسے پھر غصہ آ گیا۔ وہ بولا، ایسے ہی جائے گا، لیکن جائے گا کہاں؟ تمہارے باپ نے تو پولیس میں کیا سمجھے لکھ دیا ہے کہ میرا بیٹا گھر سے چوری کر کے بھاگا ہے۔ اب گھر جاؤ گے تو کیا سمجھے تمہارا باپ تمہیں پولیس کے حوالے کر دے گا، پھر عمر بھر جیل میں پڑے رہنا۔ نہیں، علی ڈر کر بولا۔ نہیں کیا؟ جو لڑکا ایک دفعہ گھر سے بھاگ نکلے، اسے کیا سمجھے ماں باپ کبھی گھر میں نہیں رکھتے، ان کی بدنامی ہوتی ہے، کیا سمجھے؟ علی سسکیاں لینے لگا۔ اینک والے نے کہا، چلو اٹھو، اب منہ ہاتھ دھو لو، گاڑی آنے والی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے علی کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ کیا سمجھے مزے سے ہر روز سیریں کرتے ہو، کیا سمجھے؟ کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، کھاتے پیتے ہو، تمہیں اچھے اچھے کپڑے بھی بنوا دوں گا، بوٹ بھی کیا سمجھے لے دوں گا۔ اینک والے کا کام یہ تھا کہ وہ رنگ برنگی دوائیں تیار کرتا اور انہیں شیشوں میں بند کر کے ریل گاڑیوں یا لاریوں میں بیچتا تھا۔ پھرتے پھراتے وہ کسی نہ کسی آوارہ لڑکے کو پکڑ لیتا تھا اور اسے یتیموں کی فریاد رٹا کر گاڑیوں میں اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتا تھا۔ وہ خود دوائیں بیچتا اور لڑکا یتیم بن کر چندہ اکٹھا کرتا تھا۔ اس طرح اینک والا خوب پیسے کما لیتا تھا۔ بعض آوارہ لڑکے چندہ اکٹھا کر کے اینک والے کو جل دے کر بھاگ جاتے تھے، اس لیے اسے ایسے لڑکے کی تلاش تھی جو سیدھا سادہ ہو۔ جب اس نے علی کو پہلی بار دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ لڑکا کام کا ہے۔ اس نے باتوں باتوں میں علی سے منوا لیا تھا کہ وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ علی روتا رہتا اور ہر وقت گھر کی رٹ لگائے رکھتا تھا۔ اینک والے نے سوچا کہ اگر علی کے دل میں اس کے باپ کا ڈر بٹھا دیا جائے تو وہ گھر نہیں جائے گا، ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اس نے سوچا کہ علی کی آواز بڑی درد بھری ہے، وہ صورت سے بھی بالکل مسکین اور یتیم لگتا ہے، اس لیے لوگ اس پر رحم کھا کر فوراً پیسے دے دیتے ہیں۔ علی نے منہ دھو لیا تو اینک والا اسے لے کر باہر نکلا۔ اس نے سرائے کے مالک کو کوٹھڑی کا کرایہ ادا کیا، پھر وہ اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اینک والا علی کو تسلی دیتا رہا۔ وہ اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ یہ اسٹیشن بالکل معمولی سا تھا۔ گاڑی آئی تو اینک والے نے پہلے علی کو تیسرے درجے کے ایک ڈبے میں چڑھایا، بعد میں خود آ گیا۔ علی نے ڈبے میں کھڑے ہو کر یتیموں کی فریاد پڑھی۔ نظم ختم کرنے کے بعد وہ چندہ لینے کے لیے ڈبے میں پھرنے لگا۔ لوگ اسے پیسے دینے لگے۔ دروازے کے پاس کھڑا ہوا اینک والا آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ میں بیگ لیا ہوا تھا جس میں طرح طرح کی شیشیاں بھری تھیں۔ اینک والا دوائیں بیچنے کے لیے بولنے ہی والا تھا کہ اس نے دیکھا کہ علی ایک مسافر کے پاس رک گیا ہے۔ اینک والا ادھر آیا تاکہ علی کو اشارہ کر کے آگے بڑھا دے۔ وہ تھوڑی دور کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک مسافر جس نے سفید پتلون اور قمیض پہنی ہوئی تھی علی سے پوچھ رہا تھا، کیوں بھائی، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ علی نے فوراً کسی اور شہر کا نام بتا دیا۔ مسافر کے سامنے اخبار پھیلا ہوا تھا، اس میں ایک اشتہار چھپا تھا۔ مسافر نے دوبارہ اشتہار میں چھپے ہوئے فوٹو کو دیکھا، پھر بڑے غور سے علی کو، اور بولا، تمہارا نام علی نہیں ہے؟ علی کی نظر بھی اشتہار پر پڑی۔ وہ خاموش کھڑا تھا۔ اب اینک والا بالکل پاس آ گیا تھا۔ اس نے اخبار میں چھپے ہوئے فوٹو کو دیکھا۔ اینک والا سمجھ گیا کہ علی کے گھر والوں نے یہ اشتہار دیا ہوگا۔
اس نے سوچا کہ اگر علی نے سب کچھ بتا دیا تو میں فوراً پکڑا جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ پرے کھسک گیا، پھر دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا دل تھک تھک کر رہا تھا۔ ادھر علی نے بھی اشتہار میں اپنا فوٹو دیکھ لیا تھا۔ اس نے سمجھا کہ اس کے ماں باپ نے اسے پکڑوانے کے لیے اس کی تصویر چھپوا دی ہے۔ اس نے سوچا کہ اشتہار میں لکھا ہوگا کہ علی گھر سے روپے چرا کر بھاگا ہے، وہ جہاں بھی نظر آئے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ علی کو فوراً اینک والے کی بات یاد آ گئی۔ مسافر نے پھر پوچھا، تمہارا نام علی ہے نا؟ اور ڈرا ہوا علی بولا، جی نہیں، میرا نام تو حامد ہے۔ تمہارے والد کا نام شمس الدین نہیں ہے؟ جی نہیں، علی نے جواب دیا، میں تو یتیم ہوں، بالکل یتیم ہوں جی۔ یہ کہہ کر اس نے اس طرف دیکھا جہاں اینک والا کھڑا تھا۔ اینک والے سے اس کی نظریں ملیں تو وہ اور بھی گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ علی نے میرے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے، یہ لوگ ابھی اٹھ کر مجھے پکڑ لیں گے۔ اس نے باہر دیکھا، گاڑی پوری رفتار سے بھاگی جا رہی تھی۔ اس نے دروازے سے جھک کر اگلے ڈبے کے دروازے کو دیکھا، پھر باہر نکل کر پائدان پر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دوسرے ڈبے کے ڈنڈوں کو پکڑ کر لٹک گیا۔ 1 منٹ کے بعد وہ اگلے ڈبے میں گھس چکا تھا۔ اخبار والا مسافر ابھی تک علی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا، بعض صورتیں آپس میں کتنی ملتی ہیں۔ اس لڑکے کی صورت اس گمشدہ لڑکے کی تصویر سے کس قدر مشابہ ہے، بالکل وہی معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے شخص نے اخبار لے کر اس میں اشتہار پڑھا اور بولا، آج کل بچے بہت اغوا ہو رہے ہیں، یہ اغوا کرنے والے کتنے ظالم ہوتے ہیں۔ ایک اور مسافر بولا۔ اخبار والے مسافر نے جواب دیا، معلوم ہوتا ہے کہ ہماری گلیاں، بازار، محلے اور سڑکیں سب بچوں کی دشمن ہو گئی ہیں۔ بچہ باہر نکلا نہیں اور غائب ہوا نہیں۔ علی گاڑی کی وجہ سے یہ سب باتیں نہیں سن سکا، وہ سننا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ تو ان لوگوں سے دور ہو جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر انہوں نے اسے پہچان لیا تو اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی۔ علی دروازے پر آیا اور اینک والے کو نظروں سے تلاش کرنے لگا، لیکن وہ دکھائی نہ دیا۔ علی پلیٹ فارم پر اتر کر دوسرے ڈبوں میں بھی اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ ایک لخت علی کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ جیل سے نکل آیا ہے۔ اینک والا کہیں نظر نہیں آتا، وہ اور کہیں اتر گیا ہوگا۔ اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی بھی مجھ سے بھیک نہیں منگوا سکتا، اب میں آزاد ہوں۔ یہ خیال آتے ہی اسے یوں لگا جیسے وہ بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا ہے، اتنا ہلکا پھلکا کہ ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اس نے آگا دیکھا نہ پیچھا، پلیٹ فارم پر سر پٹ بھاگنے لگا، بھاگتا ہوا سیدھا پٹڑیوں کی طرف چلا گیا۔ ایک چوکیدار نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ رکا نہیں، بھاگتے بھاگتے اسٹیشن سے بہت دور نکل گیا۔ پھر ان پٹڑیوں کو چھوڑ کر نیچے اترا اور ایک بڑی سڑک پر آ گیا۔ اب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا۔ قریب ہی ایک ہوٹل تھا، اس کے پاس چندے کی رقم جمع تھی، وہ ہوٹل میں چلا گیا۔ علی آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن اخبار پڑھنے والے مسافر کی باتوں نے اسے پریشان اور خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے وہ ہوٹل کے اندر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ایک لمبا سا لڑکا اس کے پاس آیا اور پوچھا، کیا کھاؤ گے؟ علی ابھی تک ہانپ رہا تھا۔ اس نے اپنا سانس درست کیا اور کہا، کیا ہے؟ گوشت، آلو کیما، بٹیرے، پلاؤ، زردہ۔
بولو کیا کھاؤ گے؟ 4 آنے کا گوشت اور 2 روٹیاں۔ علی نے کہا، 4 آنے کا گوشت نہیں ملتا، 8 آنے کا آدھا پلیٹ ملے گا۔ اچھا لے آؤ، علی نے جواب دیا۔ وہ کھانے کے بعد جب ہوٹل کے مالک کو پیسے دینے لگا تو مالک نے پوچھا کہ وہ کہاں کام کرتا ہے۔ گھبرائے ہوئے علی نے جواب دیا، کہیں نہیں۔ ہوٹل کے مالک کو ایک نوکر کی ضرورت تھی۔ اس نے علی سے نوکری کرنے کو کہا۔ علی مان گیا۔ ہوٹل کے مالک نے لمبے لڑکے سے کہا، اوئے فجے، جا کر دیکھ بابو آ گیا ہے یا نہیں آیا۔ اچھا پہلوان جی، یہ کہہ کر لمبا لڑکا بھاگا ہوا گیا۔ پھر اس نے واپس آ کر بتایا کہ بابو آ گیا ہے۔ جا اسے کھانا دیا۔ پہلوان نے حکم دیا اور بولا، اس لڑکے کو ساتھ لے جا، اسے بابو کا گھر دکھا دے۔ فجے نے علی کو کھانے کی ٹرے اٹھوائی اور ساتھ لے گیا۔ تھوڑی دور جا کر ایک چھوٹے مکان کے سامنے رک گیا اور بولا، یہ ہے بابو کا گھر، ہر روز یہاں چائے اور کھانا دے جایا کرنا، چلا جا اندر۔ فجا یہ حکم دے کر خود واپس چلا گیا۔ مکان کا دروازہ کھلا تھا۔ علی ٹرے اٹھائے ہوئے اندر چلا گیا۔ اندر بابو بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ علی کے قدموں کی آواز سن کر اس نے مڑ کر دیکھا اور علی کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ بابو وہی اخبار والا مسافر تھا جو تھوڑی دیر پہلے علی کو گاڑی میں ملا تھا۔ پیارے بچوں، باب نمبر 16 اور 17 اگلی ویڈیو میں سنیں۔